अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद खालिद गद्दारी और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। आज हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ इदारों में पाकिस्तान के सफारती मामलात और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर इनको अबूर हासिल है। वसीम अब्बासी साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया जी। तो क्या खबरें हैं सर? बड़ा शोर शराबा है कि इस्लामाबाद होस्ट करने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पता चल रहा है कि ईरान कह रहा है कि जी हम इसमें शामिल नहीं हो रहे मुज़ाकरात में। बिल्कुल, ईरान की तरफ से एक कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी खबरें हैं उसके मुताबिक जेडी वैंस जो हैं अमरीकी नायब सदर, और जो अमरीकी स्टीव विटकॉफ हैं या जेरेड कुशनर हैं जो दामाद हैं सदर ट्रम्प के, वो सब पाकिस्तान आ रहे हैं। और अमरीकी नायब सदर और उसका डेलीगेशन ऐसे नहीं इस्लामाबाद आ जाता अगर वो ईरान ने ना आना हो। ईरान की तरफ से पिछली दफ़ा भी आपको पता है कि ईरान ने कहा था कि जी हम नहीं आएंगे जब तक कि आप लेबनान पे सीज़ फायर नहीं करते, या फिर आप हमारा वो $6 बिलियन के एसेट जो हैं उनको अनफ्रीज नहीं करते, उनको मंजमद असासों को ख़त्म नहीं करते। लेकिन क्या हुआ कि वो आगे फिर, और ना मंजमद असासे ख़त्म हुए थे, ना ही लेबनान सीज़ फायर हुआ। बाद में लेबनान सीज़ फायर हुआ जो कि पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। आपको पता फील्ड मार्शल गए थे और फिर उन्हें लेबनान सीज़ फायर करवाया था, जो बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से कोई अच्छी खबर कल सुबह एक्सपेक्टेड है। आज ईरानी ज़राए, आज तो ईरान ने बड़ी सख्ती से कहा है वाकई कि वो नहीं शरीक हो रहे। ईरान के तर्जमान ने बाकायदा कह दिया। हम उनसे पूछते हैं तो ईरान की एम्बेसी भी कहती है कि जी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो ईरान में ज़राए हैं उनके मुताबिक आज तो ये सख्ती कायम रहेगी, लेकिन कल सुबह जो है वो अच्छी खबर की कोई नवीद आएगी। ईरान में आपको पता है एक इरना न्यूज़ एजेंसी है जो कि उनकी सरकारी एजेंसी है, एक तस्नीम है जो कि उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक तर्जमान एजेंसी है। उन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छी खबर अभी नहीं है, क्योंकि ये एक आपको पता है मुज़ाकरात के दौरान जो बातें की जाती हैं उनका मकसद भी मुज़ाकरात पर असरअंदाज होना होता है। वो भी एक टैक्टिक्स होती है, जैसे जंग में एक प्रोपेगेंडा भी एक वारफेयर का हिस्सा है, इस तरह ये भी एक चीज़ का हिस्सा है। दोनों ये चाह रहे हैं कि जब मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें तो एक पावर से आएँ, तो दोनों चाहते हैं कि पोजीशन ऑफ पावर से बातचीत। अच्छा वसीम साहब, चूँकि आप बड़े करीब से देख रहे हैं सारे कन्फ्लिक्ट को, स्पेशली अभी की जो वॉर है उसको भी, तो आपको क्या लगता है कि ईरानी जो जिनके बारे में ये बात की जाती है कि वो नेगोशिएशन में बड़े टॉप के लोग हैं, टफ नेगोशिएटर्स, तो ये जो है सूरत हाल जो अभी बनी है जिसपे उन्होंने इनकार किया और फिर आप कह रहे हैं कि कल इकरार भी कर लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो ईरान के मद्देनज़र हैं कि ये हो जानी चाहिए? बिल्कुल, देखें ईरान के मद्देनज़र ये है, एक तो उनका मिसाइल प्रोग्राम वो उनका नो गो एरिया, उन्होंने कहा नॉन निगोशिएबल है, इस पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है अमेरिका को भी इससे मसला नहीं होगा। अमेरिका को भी ये समझ आ चुकी है कि इस बात पे बात नहीं हो सकती। यूरेनियम की जो बात है या एटमी बात है उस पर वो एग्री हैं। सिर्फ ये बात आज उनकी तस्नीम की तरफ से कहा जा रहा है, रॉयटर्स को बताया आज उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने कि जी हम एटमी प्रोग्राम हवाले किसी के नहीं करेंगे, या एटमी जो मवाद है वो किसी के हवाले नहीं करेंगे। हवाले ना करें, हवाले ना भी करें, अगर उसका IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके माहिरीन के हवाले कर दें, उसको अफसुदगी को कम कर दें, जो उसका अफसुदगी का लेवल है उसको कम कर दें, तो अमेरिका कह सकता है। और एग्रीमेंट पे साइन कर दें कि जी हम 16-17 साल तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये एग्री हो जाएंगे। लेकिन जो उनकी एक बड़ी मुतालबा अभी ये सामने आ रहा है कि जो ईरान का ब्लॉकेट किया हुआ है उन्होंने, जो अमेरिका ने, वो ख़त्म करें। ईरान ने कहा है कि जी हमने अपना हरमुज को ब्लॉक किया हुआ है, उन्होंने कहा हमने आपके ब्लॉक को ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि पूरे ईरान के आगे जाके एक डबल ब्लॉक किया हुआ है, कहते हैं ना डबल लॉक। रात को कोई जहाज की भी खबर आ रही है, एक जहाज भी है उनका, और उस जहाज को अमेरिका ने रोकने का इशारा किया। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा है कि जितना एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसको हमने रोकने का इशारा किया तो उसने हमारे ऑर्डर्स नहीं माने, फिर हमने उसको मिसाइल मार के उस पर कब्जा कर लिया। वो अभी पेंटागन ने कहा है कि जी हमारे कब्जे में है। वो भी एक प्रेशर की टेक्निक होती है कि जी ईरान के पास पहले लिवरेज बहुत ज्यादा था कि जी अपना हरमुज बंद कर देंगे, दुनिया की मईशत का गला घोंट देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जो ब्लॉकेड है उसको नाकाम करेंगे, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाहिर है, मैं समझता हूँ कि ईरान की भी पोजीशन अब इस लिहाज से पहली दफ़ा थोड़ी सी कमज़ोरी में आई है कि ब्लॉकेड से उनको नुकसान हो रहा है। क्योंकि पहले ये था कि उन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्त मुल्कों को जाने देंगे, हम ब्लॉक रखेंगे, वो पंगा कोई भी नहीं लेता कि छोटी छोटी माइंस होती हैं, छोटी छोटी स्पीड बोट्स होती हैं, वो आप नुकसान ज़रूर कर सकते हैं। अब वो बात कर रहे होते हैं कि ईरान को खुद पता नहीं है कि सुरंगें कहाँ हैं, पता है ईरान को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने माइंस लगाई हुई हैं। और लेकिन कोई भी कमर्शियल जहाज इतने जुर्रत नहीं करता कि उसके पास अरबों डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान लेके जा रहा है और उसको माइन लग जाए, वो फट जाए या नुकसान हो जाए, तो वो नुकसान को अफोर्ड कोई नहीं करता, कोई जाता ही नहीं है उधर। जब तक ये खतरा रहता है कोई जाता ही नहीं है। उस ब्लॉकेट को वो उनके पास बड़ा लिवरेज था, लेकिन अब जो अमेरिका ने किया है उससे उनका लिवरेज खत्म हो गया। क्योंकि उसमें वो कह रहे थे कि जो अपने दोस्त हैं उनको जाने दे रहे थे, पाकिस्तान को भी जाने दे रहे थे, चीन को भी जाने दे रहे थे, और अपना तेल भी चीन को बेच रहे थे जंग के हालात में भी, और अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। मगर अगर
امریکہ نے جو بلاکٹ کیا اس سے وہ ان کے فائدہ بھی نہیں رہا. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ دونوں پریشر میں آ گئے ہیں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے پڑے گی, ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ آئیں گے فائنل سٹیج پہ, وہ سائن کریں گے, تو ابھی نہیں آ رہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ مذاکرات کس لیول پہ جا سکتے ہیں نیکسٹ دور پہ؟ دیکھیں, ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو بات ہو چکی ہو. اگر آپ صدر ٹرمپ پاکستان آ جاتے ہیں اور مذاکرات کے بغیر خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں, یہ ان کو برداشت نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے ان کی ایگو بہت بڑی ہے, اور وہ تو اپنی انا ان کی بہت بڑی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح واپس خالی آ جائیں. اس وجہ سے وہ پھل کے پکنے کا ویٹ کریں گے. خود کہہ چکے ہیں کہ میں آؤں گا پاکستان, مجھے آنا چاہتا ہوں, جب ڈیل ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا. تو وہ ڈیل کے جو فائنل پوائنٹس ہیں, فائن پرنٹس ہیں, ان کو بھی آئرن آؤٹ کر کے بالکل جب پک جائے گی ڈیل اور بالکل ریڈی ہوگی سائن کرنے کے لیے, تو پھر وہ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ہفتے بھی لگ جائیں جو صدر ٹرمپ کا آنا ہے, لیکن ایونچولی اگر یہ پازیٹیو طرف جاتے ہیں مذاکرات تو وہ ضرور آئیں گے. ہاں, جیسے کہیں سے شروع تو ہوں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج رات تک متوقع ہے امریکن؟ بالکل, آج رات کے کل صبح تک وہ امریکہ کی آج کی صبح امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کل رات کو پہنچیں گے. جو ان کی کل رات بنتی ہے وہ ہماری کل کی صبح بنے گی, ٹیوزڈے کی صبح بنے گی. صحیح ہے. ان کی منڈے کی شام ہوتی ہے وہ. تو میرا خیال ہے کل صبح تک آپ پاکستان میں امریکی وفد لینڈ کر چکا ہوگا. ابھی تک کے سارے انڈیکیشنز, جہازوں کی جو ٹریکنگ ہو رہی ہے, جو ان کے ایڈوانس پارٹیز ہیں, وہ سارے انڈیکیشنز یہی ہیں. اسلام آباد میں آپ کو خود ہی پتہ ہے ریڈ زون سیل ہے, گاڑیاں اکا دکا آ رہی ہیں, وہ بھی سائڈوں سے آ رہی ہیں, مطلب ریڈ زون کے سائڈ سے نہیں آ رہے. تو ایسے تو نہیں کیا ہوا نا. صحیح ہے. ماحول ایسا بنا ہوا اسلام آباد میں کہ کسی کو کوئی وہ غیر یقینی سی کیفیت ہے سارے لوگوں میں. بالکل, لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ مذاکرات ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایسی غیر یقینی تھی. رات تک یہ کہا گیا, باقاعدہ پاکستان میں کلیم کیا گیا, او جھوٹو کوئی آ ہی نہیں رہے وہ ایران والے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں, ادھر ہی بیٹھے. تو یہ بتائیں کہ ایران سے کسی کی بات چیت ہو رہی ہے یہاں سے اسلام آباد سے؟ بالکل بات چیت ہوتی ہے, ان کے ریگولر رابطے ہوتے ہیں. آج بھی ایرانی سفیر سے محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے. کل رات کو 45 منٹ کی پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے ان کے پرائم منسٹر سے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ کے عباس عراقچی سے, ان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ جو بات ہوتی ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. آرمی چیف کے لیول پہ جو ان کی IRGC سے بات ہوگی. ایران میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فیکشنز ہیں. ایران میں پاور کا جو اصل سینٹر ہے وہ پاسداران انقلاب ہے, جس کو IRGC بھی کہتے ہیں, ایران ریولیوشنری گارڈ کور. تو ان کے پاس اختیارات ہیں, تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اور جنرل عاصم منیر صاحب کے ان کے ساتھ رابطے ہیں, اور ابھی گئے بھی ہیں. تو ان کو پاسداران انقلاب کے وہ جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز لے کے گئے, جو کہ کہاں کسی کو بھی نہیں لے کے جاتے, اور ان کے چہرے بھی بلر کیے ہوئے تھے باقی لوگوں کے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان اگر ایران کی حمایت اتنی کر رہا ہے تو ایران پاکستان کی بات کا پاس کرتا ہے. آج بھی دفتر خارجہ نے کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر ایران یہ بات نہیں مانتا اور امریکہ بھی نہیں مانتا اور سیز فائر ٹوٹ جاتا ہے اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں, صحیح ہے, تو بھی آپ کا ملک نے جو کوشش کی ہے اس کو ساری دنیا اکنالج کرتی ہے. کیا ہوگا کل اگر دنیا میں تباہی کی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں پہ بہت شدید تباہی ہوگی؟ ظاہر ہے یہ کسی ایک کی بھی جیت نہیں ہونی. اب اگر جنگ ہونی ہے, خوفناک ہونی ہے, اور ہر کسی کی تباہی اور بربادی ہونی ہے. دنیا کی اکانومی میں کساد بازاری آ جانی ہے, پوری دنیا کے لوگوں نے سفر کرنا ہے. تو اگر ایسی چیز ہوئی تو یاد کریں گے کہ ایک ملک تھا جس نے کہا تھا کہ نہ کرو, اس آگ سے نہ کھیلو. تو پاکستان تو تب بھی سرخرو ہوگا. یعنی میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کا سرخرو نہ ہونا ناممکن ہے. اب صرف ایک ہی راستہ ہے پاکستان کا کہ وہ سرخرو ہوگا. پاکستان کیا کوشش کر رہا ہے؟ کوئی آگ لگانے کی, تیلی لگانے کی کوشش تو نہیں کر رہا. پاکستان تو امن کی کوشش کر رہا ہے, جو بہت نوبل کاز ہے. لگی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. تو مجھے عباس صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستان جس طرح کا ان کا رول ہے, تو کیا متوقع فوائد ہیں جو پاکستان کو ایٹ لیسٹ اس موضوع؟ بالکل, کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ پیسوں کی بہار آ جائے گی, فٹافٹ کیا ہوگا, یعنی 1 منٹ میں کیا ہوگا؟ 1 منٹ میں تو کچھ نہیں ہوگا. میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں بابا فوری طور پہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, مجھے بتائیں. تو ٹینجبل فائدہ دیکھیں, فوری طور پہ جو فائدہ ہے وہ ہے کہ آپ سب کی عزت بڑھ گئی ہے دنیا میں. صحیح ہے. آپ جس ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, ہمیں نہیں پتہ لگتا. جتنا کہ اوورسیز میں رہ کے ہوں 5-6 سال ایک ملک میں, 1 سال ایک دوسرے ملک میں, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر آپ انڈیا سے میچ ہار جائیں, اگلے دن آپ دفتر نہیں جاتے کہ یار آپ سامنا نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ کو اس ملک کی عزت سے بہت پیار ہوتا ہے, اور اس ملک کی عزت فیل ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں میں, آپ کی آنکھوں میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کتنی عزت ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک تو عزت ہوگی, پھر جو گڈ ول پیدا ہوتی ہے, جو برانڈ پاکستان ہے, ہر برانڈ کی ویلیو ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایپل ہے, ایکس کی ویلیو ہے, نوکیا کی اب کوئی ویلیو نہیں. ایک وقت میں نوکیا کی بہت ویلیو. برانڈ پاکستان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. تو جو برانڈ کی ویلیو بڑھتی ہے تو اس ملک میں کوئی انویسٹر سوچے گا تو پاکستان کی اس نظر سے سوچے گا یہ پیس میکر ہیں. پہلے کیا سوچتے تھے, ایک دہشت گرد ملک ہے, غریب ہے, قرضوں میں جکڑا ملک ہے. اب کیا سوچتے ہیں, ایک ایسا ملک جو دنیا کی آگ کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرا, وہ فائدہ ہوگا. پھر جو ٹینجبل ریزلٹ ہے, کل میں نے اسٹوری کی عرب نیوز میں, گوادر کی پورٹ کو اگر فعال پراپر طریقے سے کر دیا جائے تو $25 ارب کا صرف وہاں سے فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے. یہ پروجیکشن ہے.
ایران سے اگر ہم آئل لینا شروع کر دیں $10 ارب کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو مطلب فائدے ہی فائدے ہیں. اگر ایران پہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں, پائپ لائن شروع ہو جائے گی, امپورٹ بل کم ہو جائے گا, پاکستان میں کوئی ریفائنری لگ سکتی ہے گوادر میں, تیل وہیں سے لے کے ریفائنری لگ جائے تو ہمیں امپورٹ کے لیے اتنے ابنائے ہرموز سے اتنے جہازوں کا کرایہ جو پڑتا ہے وہی نہ ختم ہو جائے گا. تو فائدے ہی فائدے ہیں. اور اس کے بعد دنیا میں اور طریقے سے دیکھے گی, دنیا میں مڈل پاور کے طور پہ ابھی بھی دیکھنا شروع ہوگی, یعنی ایک چھوٹے غریب تھرڈ کلاس ملک کے طور پہ نہیں, اب ایک مڈل پاور کے طور پہ دیکھ رہی ہیں. پرسپشن بہت بڑی, ہاں, تو پرسپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی سم ٹائم کہتے ہیں. تو پرسپشن ہماری اچھی ہو گئی تو فائدے تو بہت ہیں, کوئی نقصان کوئی نہیں ہے, فائدے بہت ہیں. اگر یہ کیونکہ کام آپ نے اچھا کیا, نیت آپ کی ٹھیک تھی, تو اس میں فائدہ ہی ہونا تھا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کیا کوشش کر رہے ہیں, آپ امن کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امت مسلمہ کو آپس میں لڑنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بھائی صاحب, اس سے جو پرسپشن ہوئی ہے, مینجمنٹ ہوئی ہے, اس سے بھارت کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے پاکستان کو لے کر, چونکہ اس کے اوپر انہوں نے بڑے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم آئسولیٹ کریں گے پاکستان کو پوری دنیا میں. تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو, تو کیا تجزیہ آپ کیا تبصرہ ہے اس کے بات سے نہ پوچھیں, ان کے جو حالات ہیں آپ ان کے میڈیا میں دیکھیں. جس میڈیا کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑے سوپر میڈیا ہے, بڑا ایڈوانس میڈیا ہے, بڑی جمہوریت ہے, خاک جمہوریت ہے, وہاں پہ میڈیا سے ایسی ایسی باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو امریکہ کے سابق سفیر آ کے ان کی بےزتی کر رہے ہیں, چائنا کے ایکسپرٹس ان کی بےزتی کر رہے ہیں, پاکستان کا نام لیتے ہیں وہ ٹریگر ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈانس والی تو چلو فیک ویڈیو, جو اصل ویڈیو ہے اس میں بھی دیکھیں آپ. تو یہ ساری چیزیں, یہ پاکستان ان کی چھیڑ بن گیا ہے, اور ان کو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کا اتنا اچھا امیج ہو جائے گا, دنیا پوری نام لے گی, اور مودی اتنا سائڈ لائن ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا دنیا میں اٹلی کے پرائم منسٹر, فرانس کے پرائم منسٹر, انگلینڈ کے پرائم منسٹر, کینیڈا کے پرائم منسٹر پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. چائنا, امریکہ تو ہے ہی ہے, اور فیلڈ مارشل گریٹ ہیں, پرائم منسٹر گریٹ ہیں, ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ اور تشکر ایران سے ہو رہا ہے. یعنی کبھی کبھی لگتا ہے یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں, یہ سچ ہے کہ ہمارے ملک کو اتنی عزتیں مل رہی ہیں. جی بالکل. مقبوضہ کشمیر سے بھی لوگوں نے جب پیسے جمع کر کے ان کو دیے ایرانیوں کو, تو انہوں نے میزائلوں کے اوپر شکریہ کشمیر لکھا تھا, ان کو انہوں نے فائر کر کے دیا. اچھا, چونکہ آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کو اور پاکستان کے تعلقات کو, اور یہ ظاہر ہے ابھی ایک بڑا میجر شفٹ ہوا ہے جو یہاں سے آرمی کا جانا اور یہ ساری بات چیت. تو اس امن عمل میں جو پاکستان اور سعودیہ کا رول ہے وہ کیا ہے جو سامنے نہیں آ رہا ہے زیادہ اس پہ؟ دیکھیں سعودی عرب کو تو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے صبر کو دیکھیں آپ, کہ ایران کی طرف سے حملے کیے گئے, ڈرون اٹیک کیے گئے, رامکو کی فیسلٹی کو حملہ کیا گیا. یعنی صرف جو آپ کہتے ہیں نا, یہ کہتے تھے کہ امریکن بیسز کو حملے کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں تھی. سول انفراسٹرکچر کو, ان کے انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوئی, پھر بھی جواب نہیں آیا. یہ کس کا کمال ہے؟ ایک تو ان کا صبر ہے, ان کو پاکستان نے بڑا خراج تحسین پیش کیا کہ جو ایکسٹراڈنری ریسٹرین کا مظاہرہ سعودی قیادت نے کیا, اس سے امت مسلمہ کی آپس میں پھوٹ نہیں پڑی, اور ایسی لڑائی نہیں ہوئی جس سے لاکھوں مسلمان مرتے دونوں سائڈوں, اور اسرائیل خوش ہوتا. تو یہ سعودی صبر تھا, اور پاکستان کا بڑا کروشل رول تھا. پاکستان دونوں سائڈوں پہ کہہ رہا تھا کہ آپ خدا کا واسطہ آپ نے جواب نہیں دینا. ان کو کہہ رہا تھا کہ یار سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ, آپ ان کا نہ کریں. پھر پاکستان نے ادھر فوج بھیج کے ایک میسج دی ہے کہ ہم دل و جان سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے وعدے کا پاس ہے جو گزشتہ ستمبر میں پاکستان نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کیا تھا SMDA سعودی عرب کے ساتھ, اس معاہدے کا پاس ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے ایئر فورس کا اسکواڈرن بھیجا, اور جدید جہاز بھی بھیجے, اور فوج بھی بھیجی, کہ ہم واقعی میں سعودی ارض مقدس کے تحفظ کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے تعلقات بہت بہتر ہوئے. ابھی آپ دیکھیں $3 بلین کا ڈپازٹ بھی دیا ہے, جب پاکستان نے UAE کو قرضہ واپس کیا تو انہوں نے واپس بھی دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تعلقات بھی پاکستان اور سعودی عرب نے بھی ایک دوسرے کو ری ڈسکور کیا ہے. یہ گزشتہ سال مئی میں جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, اس کے بعد سے پاکستان کا امیج بدل گیا. پھر سعودی عرب نے بہت ویژنری قیادت ہے جس نے سوچ لیا وقت پہ کہ صرف امریکہ پہ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہیں رکھنے چاہیے, اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اب باقی عرب ملکوں کو اب ریئلائز ہو رہا ہے. سعودی عرب نے یہ بغیر کسی کے کہے ریئلائز ستمبر میں کر لیا اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, سعودی جو پاکستان کے خلاف عربی میں کبھی پروپیگنڈا ہو تو اس کا جواب سعودی عرب سے جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں. اچھا وسیم صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ نفسیاتی طور پر ایک بات کی جاتی تھی کہ شیعہ سنی جو فسادات ہیں وہ کسی لیول پہ پھوٹ پڑیں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایران کے اندر سے لوگ کس طرح جڑے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, رجیم چینج نہیں ہوا, اور پھر پاکستانی جو نیشن ہے انہوں نے بھی شیعہ سنی یہ باتیں بالائے طاق رکھ کر جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ سٹینڈ کیا.
بالکل تو سیم سچویشن بن رہی ہے سعودی عرب کی, تو اس کے اوپر آپ کا کیا تھا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے, اور اس میں پاکستانی قیادت کا ویژن کو داد دینا بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ بڑا نازک معاملہ تھا, یا تو آپ کھل کر سعودی عرب کے ساتھ چلے جاتے اور وہاں سے حملے شروع کروا دیتے, تو بھی آپ کو پاکستان میں جو نازک بیلنس قائم کیا ہوا سیکٹیرین اس کا خراب ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ ادھر پاکستان میں جتنے واقعات ہوئے اس کے بعد فیلڈ مارشل کا بیان بھی آیا, ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی شیعہ علماء سے. اس وقت وہ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور کس کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے ایران میں ان کو ریسیپشن ملی, جس طرح یہ جنگ زدہ ملک میں خود اترے جا کے, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان نے ہمیشہ کنڈیم کیا جو ایران پہ اٹیک ہوئے اس کو, اس سے پاکستان کی قوم کو بھی حوصلہ ہوا کہ جو ہماری حکومت کر رہی ہے وہ بالکل اصولی موقف ہے کہ ایران سے اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوگا اس کی بھی مذمت ہوگی, اسرائیل سے یا امریکہ سے ایران پہ حملہ ہوگا اس کی بھی مذمت ہوگی. اور مسئلہ کیا اور ہمارا موقف کیا ہے کہ ہم اس وائلنس کو نہیں پسند کر رہے اور ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور میرا خیال ہے یہ پاکستان نے امت کے اوپر یہ بہت مہربانی کی ہے کہ امت کو ڈیوائڈ ہونے سے بچایا ہے. بہت شکریہ وسیم بھائی صاحب اسٹریٹ ویوز کے ساتھ آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.